the most holy book for Muslims. This is the book about which there is no doubt, and guardians for those who are conscious of Allah. Quran Sharif दुनिया के सारे किताबों में से अफजल है. So, to honor our Hafiz, I would like to hand over the mic to Mufti Nisar Sahab to carry on the Dastar Bandi program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह अब वो घड़ी आ गई है जो इस जलसे की शान है और इस मजलिस पर हमको भी और इस मजलिस को भी नाज है अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दस्तार बंदी के प्रोग्राम की तरफ. आप सबको मालूम है कि अल हिदाया पब्लिक स्कूल, अल हिदाया कैंपस, अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये जाना ही जाता है इसलिए कि हमारे यहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ दी जाती है और ख़ास तौर पर हम लोग बच्चों के हिफ्ज़ पर भी बहुत मेहनत करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल हिदाया कैंपस में हमारे पास 2019 से लेकर अब तक लॉकडाउन के हालात को लेकर 3 बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. उसमें से आज तीसरे की दस्तार बंदी है. प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं दावत दूंगा हमारे आज के मेहमान डाइस पर तशरीफ़ लाएँ. डॉक्टर सैयद कमाल अंदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब कासमी को लेकर डाइस पर तशरीफ़ लाएँ. मैं दरख्वास्त करूँगा दारुल उलूम इस्लामिया बस्ती के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी से कि आप भी हज़रत डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. और इसके अलावा मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे जामे मस्जिद के इमाम साहब मौलाना कासिम बोबेरे साहब, शायद वो अपनी ड्यूटी पर चले गए तो इंशाअल्लाह वो आकर हमको ज्वाइन करेंगे. उनको भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. इसके अलावा मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे जाहिद अली बरमारी सर से, सर मोस्ट वेलकम, आप भी तशरीफ़ ले आएँ. इसके अलावा मैं हमारे आज के जो हाफिज़ हैं जिनकी दस्तार बंदी होने वाली है उनके दादा जनाब खालिद खान सर, ओनर एंड CEO ऑफ सेंट हैरिस स्कूल मुम्मीरा रोड, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है. डॉक्टर साहब हमारे गांव के रूह रवां सर, आपका भी इस्तकबाल है, डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. आ जाइए माशाअल्लाह. अल हिदाया कैंपस में तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ का दर्जा शुरू है और इससे पहले कि मैं आगे बात करूं मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे किसी वॉलंटियर से कि एडवोकेट आवेश जुआरी साहब को स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ लेकर. एडवोकेट आवेश जुआरी साहब, हाँ बेटा आयान आप ले लो. मैं जनाब सबीहुल इस्लाम साहब से भी दरख्वास्त करूंगा सर आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. आपका आना हम सब के लिए बरकत की बात है, आप भी तशरीफ़ ले आएँ. माशाअल्लाह बुज़ुर्गों की हमें बेइंतहा ज़रूरत है. अब हम जनाब आज़म कोहारी साहब से दरख्वास्त करूंगा सर आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ. जनाब आज़म कोहारी साहब, हमारा जो हाफिज़ है औसाफ माशाअल्लाह उसने अल हिदाया कैंपस में 21 महीनों में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है. फ़िलहाल वो 9th स्टैंडर्ड में है. मैं दरख्वास्त करूँगा कि औसाफ और उसके कारी साहब आगे आ जाएं ताकि दस्तार बंदी का अमल शुरू किया जाए. इसके बाद हमारे पास एक सरप्राइज़ भी है जो हम आपके सामने इंशाअल्लाह जल्द ही पेश करेंगे. पहले मैं चाहूँगा कि हमारे हाफिज़ साहब आगे आ जाएँ ताकि दस्तार बंदी का अमल शुरू किया जाए. आ जाइए बेटा. माशाअल्लाह मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब, मैं चाहूँगा उलमाए किराम इस मुबारक काम में हाथ बटाएं. इनके उस्ताद भी आ जाएं, कारी अब्दुर्रहमान साहब आप भी आ जाइए माशाअल्लाह. और हमारे डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब, डॉक्टर साहब माशाअल्लाह लीजिए इस मुबारक अमल में जो है वो अपना हिस्सा लीजिए. ये दस्तार दरअसल हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त देने के लिए और उसको इस बात का एहसास दिलाने के लिए पहनाई जाती है कि एक बहुत बड़ी दौलत आपने अपने सीनों में जमा कर ली है और इस दौलत की अब ज़िंदगी भर आपको हिफाजत करनी है. और जिस तरह अपने सीनों में इस कुरान को बसाया है बिल्कुल इसी तरह अपने बदन के हर उज़्व से कुरान पर अमल और उसके जो है वो अमल की तस्वीर और एक पैकर बन के अपनी ज़िंदगी को पेश करना है. माशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि ये लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हर उस बाप की ज़िंदगी में उसे नसीब फरमाए
جس کی بھی تمنا ہو حافظ قرآن اپنے بچے کو بنانے کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک خوشخبری ہمارے لیے ہمارے پاس آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے گاؤں کی جو الہدایہ پبلک سکول ہے اس پبلک سکول میں بھی ڈے بورڈنگ حفظ کا شعبہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ، جس میں ہم 3rd اسٹینڈرڈ اور 4th اسٹینڈرڈ میں داخلہ لے رہے ہیں. تو جو والدین یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے حافظ بن جائیں تو وہ بھی 3rd میں اور 4th میں الہدایہ پبلک سکول جو گاؤں کی سکول ہے اس میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. بچے کے لیے ایک ٹرافی بھی بنائی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی بچے کو پیش کر دی جائے. بڑی خوبصورت سی ٹرافی بنی ہے. یہ بڑے یادگار لمحات ہوتے ہیں اور ہمارے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں، لیکن خوشی ہمارے والدین کو بھی اتنی ہی ہوئی تھی ماشاءاللہ. بہت اچھے ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں ہمارے پاس 2 ایسے بچے ہیں جنہوں نے مکمل ایک بیٹھک میں 10 پارے کر کے پورا قرآن سنایا ہے. 10 پارے کر کے پورا قرآن سنایا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بچے بھی آ جائیں. اسلام اور عبد الرحمن آ جائیں بیٹا، آپ لوگ بھی آ جائیں اور آپ لوگ بھی علماء کرام سے سرٹیفکیٹ وصول کر لیں. الہدایہ کیمپس اسی طرح اپنی محنت کے ساتھ مستقبل میں بڑی کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 10 پارہ کر کے 3 مرتبہ میں پورا قرآن سنایا ہے. ایک مرتبہ ماشاءاللہ ہو جائے ان کے لیے. یہ وہ لمحات ہیں جو انشاءاللہ کل قیامت میں ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں بڑا وزن انشاءاللہ پیدا کریں گے. عبد الرحمن شکیل یہ بچہ بھی کیمپس میں ہی پچھلے سال حافظ ہوا ہے. یہ بھی 9th اسٹینڈرڈ میں ہے اور اس کا دور بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ مہمان اعظام تشریف رکھیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی و مقرر خصوصی میرے اور آپ کے ہم سب کے قدردان اور میرے بہت ہی اچھے دوست حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی کے ناظم تعلیمات بھی ہیں اور جمعیت العلماء بھیونڈی کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ حضرت اپنا مافی ضمیر ادا فرمائیں اور ہمارے لیے جو بھی ناصحانہ کلمات آپ کے پاس ہیں وہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر رونق افروز الہدایہ پبلک اسکول، الہدایہ جامعۃ الہدایہ کیمپس کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، بالخصوص ہم سب کے محترم چیئرمین ڈاکٹر کمال انظر صاحب اور میرے بہت ہی کرم فرما دوست حضرت مولانا مفتی نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میرے ضلع کے دوست جو اتفاق سے بلکہ حسن اتفاق سے یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی مد ظلہ العالی اور دیگر بہت ہی پروقار عظیم المرتبت شخصیات سامنے تشریف فرما، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں
اور ہماری مائیں بہنیں عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ سب نے یہ خوشنما منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑوں کے ہاتھوں سے ہمارے کیمپس میں حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے ایک طالب علم کو سند سے، ٹرافی سے بھی نوازا گیا اور اس کے سر کے اوپر بزرگوں کے ہاتھوں سے دستار سجائی گئی۔ میرے دوستو، ایمان کے بعد اگر کوئی قیمتی دولت اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے سوغات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بن کر کے آئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جسے نہ صرف کتاب ہونے کا بلکہ اس کتاب کو کلام الہی اللہ کی صفت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اور اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات سے سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک مرتبہ پھر سے جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کے آمد سے پہلے اور اس کتاب ہدایت کے نزول سے پہلے آپ ذرا اس فترت کے زمانے کو دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ میرے دوستو اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت پر ایسا گزرا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات تو تھیں لیکن ان میں تحریفات ہو چکی تھیں، منمانی تبدیلیاں کی جا چکی تھیں، اور ان کے رہبان نے، علماء نے اپنے مفاد اور اپنے غرض کے مطابق مسائل کو ڈھال دیا تھا۔ انسانیت کے اندر دو طبقے اشراف اور ارذال کے بنا دیے گئے تھے۔ ایک طبقہ اپنے سامنے انسانوں کو جھکانا پسند کرتا تھا اور دوسرا طبقہ بھی ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا شروع کر چکا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فاران کی چوٹیوں سے للکار کر کے یہ کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت پر تیار ہو جاؤ، اسی کو معبود مان لو، سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسانیت کے بیچ میں درس مساوات لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے میرے دوستو، اور پھر دنیا یہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ نے یہ صدا بلند کی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تم سب کا پالنہار ایک ہے، تم سب کا باوا آدم ایک ہے، تم سب کے سب برابر ہو، تمہارے درمیان ذات پات اونچ نیچ کی کوئی تفریق اور کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلے آئے گا اسے اگلی صف میں جگہ ملے گی، جو عالم بالقرآن و سنہ ہوگا اسے امامت اور پیشوائی کا حق دیا جائے گا۔ وہ کسی بھی نسل سے اور کسی بھی علاقے سے، کسی بھی رنگ سے اور کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اسلام نے آ کر کے ان تمام فرقوں کو میرے دوستوں مٹا دیا تھا، اور اللہ نے یہ آواز لگائی تھی تمام انسانیت کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت اور پرستش کرنی ہے، پوجا اگر کسی کی کرنی ہے تو اس پالنہار کی کرو جس نے نطفہ ناپاک سے رحم مادر میں تمہیں قرار دیا اور پھر رحم مادر کی کال کوٹھریوں کے اندر اپنے کاروبار اور اپنی قدرت کاملہ سے 9 مہینے 10 مہینے تک مکمل نگہداشت اس نے رکھی اور ایک خوبصورت شکل عطا کر کے تمہیں روئے زمین کے اوپر برپا کیا. اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کا فرش بچھا دیا، اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان کا سائبان بغیر کسی ستون اور سہارے کے کتنے لمبے عرصے سے کھڑا رکھا ہے، آج تک کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، اور جو روئے زمین کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آسمانوں سے جس نے بادل بھیج کر بارش برسائی جس سے تم کاشتکاری کرتے ہو، خود پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، پانی نہ ہو تو میرے دوستو حیات انسانی مشکل میں پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب خالق وہ ہے، پالنہار وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ قرآن جو میرے دوستو امت مسلمہ جس کو سینے سے لگائے پھرتی ہے اور آج تک الحمدللہ بجھانے والے اس چراغ کو بہت سارے اٹھے لیکن ان کے چراغ خود غل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس زمانے میں اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ معجزاتی کلام ہے، کل بھی یہ چیلنج تھا، آج بھی تمام انسانیت کے سامنے چیلنج بن کر کے کھڑا ہے. امت کا ادنا اور معمولی سے معمولی آدمی بھی قرآن کے صحیفے کو لہرا کر کے دنیا کے تمام دانشوروں کے سامنے یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ اگر اس کے کلام الہی ہونے کے بارے میں تمہارے دل میں ریب ہے، شک ہے، کوئی شبہ ہے تو بلا لو. جتنے پڑھے لکھے جتنے دانشور لوگ ہیں سب کو جمع کر لو اور قرآن جیسی آج بھی ایک چھوٹی سی معمولی سی پر مغز اور معنی خیز صورت بنا کر کے دکھا دو. میرے دوستو آج کی دنیا بھی قرآن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، کل بھی قاصر تھی اور قیامت تک قاصر رہے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس میں ایک حرف کی، ایک زیر زبر پیش تشدید اور سکون کی میرے دوستو تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ قیامت تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا. میرے دوستو اس کلام سے اگر ہم اور آپ وابستہ ہیں تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر کمال انظر صاحب اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد مصعب ندوی صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت مولانا مفتی نثار احمد صاحب کو اور یہاں کے تمام اساتذہ کرام کو، اسٹاف کو اور بالخصوص اس مرحوم کی خدمت میں اپنی نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے دوستو یہ ایک دستور رائج کیا جس کی ضرورت مسلمانوں کی ہر آبادی کے اندر ہے کہ جہاں پر برکفے جامع شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوس ناکے ندانت جام و سندہ باختن. آج دنیا مادیت پرست ہو چکی ہے، دنیا کی لذتوں میں،
دنیا کی مرغوبات میں میرے دوستو ہم اتنا سرمست ہو چکے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، اپنے مذہب اور شریعت کے تعلق سے ہم ذرا پہلو تہی کر رہے ہیں۔ کاش کہ مرحوم ابو سعد شیخ صاحب نے جو یہ طرز تعلیم رائج کیا ہے، ہر مسلم آبادی کے اندر یہ طرز تعلیم برپا ہو جائے، جہاں ایک طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بھی گونجیں اور دوسری طرف ہمارے بچے اچھے لائر بنے، اچھے قانون داں بنے، ججز بنے، ماسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یعنی انسانی مفادات کے کام کرنے والے بھی یہاں سے جیالے پیدا ہوں اور وہ اللہ کو بھی جاننے اور پہچاننے والے ہوں، اپنے مذہب کے تعلق سے پختہ کار ہوں، قرآن اور سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اس طرز تعلیم کے مطابق میرے دوستو بہت ساری اسکولوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کئی ایک حفاظ بھیونڈی کے اندر، ممبرا کے اندر، کلیان کے اندر، اورنگ آباد کے اندر الہدایہ پبلک اسکول کے اس نظام سے تیار ہو چکے ہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس ادارے میں میرے 3 بچے پڑھتے ہیں بھیونڈی ملت کے اندر۔ الہدایہ پبلک اسکول کا ملت کے اندر جو نظام چل رہا ہے، خود میرے 3 بچے جن میں 2 حافظ قرآن ہو چکے ہیں، ایک میرا 12 سال کا بچہ ہے صرف 20 کلو کا، اور اس نے ایک نشست میں قرآن کریم کو 7 بجے صبح سے لے کر 7 بجے شام تک مکمل کیا ہے۔ ایک ٹھوس تعلیم کا نظام ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ ہم سب کی دعائیں الہدایہ گروپ کے ساتھ ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا الہدایہ جامعۃ الہدایہ کیمپس کے اساتذہ کرام کو کہ آپ تمام حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور خاص طور پر جو بچہ حافظ قرآن ہوا ہے وہ زندگی بھر 3 پارہ روزانہ تلاوت کا معمول بنائے، اس لیے کہ ہم یاد رکھ کر کے عمل کر کے جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالی اس بچے کے ماں باپ کو جنتی جوڑا پہنا کر کے کرسی پر بٹھائے گا، اور یہ سورج جو ہمارے سروں سے بہت اوپر ہے گھر میں اتر جائے تو کتنا روشن اور چمکدار ہوگا، اس سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن تاج اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے بچے کے سر پر رکھیں گے۔ کتنا فخر ہوگا ان ماں باپ کو۔ میرے دوستو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمیں اور اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کے بچوں کی تعلیم کی بات میں بتانے والا تھا، لیکن ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہی تحدیث نعمت کے طور پر اس کو واضح فرما دیا۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی خدمت میں تھوڑا سا جو ہم نے نذرانہ تیار کیا ہے وہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں ہمارے چیئرمین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب کی خدمت میں میمنٹو آف اپریسیشن پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب جو بہت دور دارالعلوم اسلامیہ بستی سے تشریف لائے ہیں، حضرت سے میں معذرت کے ساتھ یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے بیان اور تقریر کے لیے بہت ہی زیادہ محدود وقت ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو موقع نہ دے سکے، اس کا ہمیں قلق رہے گا انشاءاللہ، لیکن ہم آئندہ ضرور آپ کو سنیں گے۔ دوسرے نمبر پر میں مومنٹو آف اپریسیشن کے لیے بلانا چاہوں گا ہمارے بدلہ پور گاؤں کے ایک نوجوان جو بدلہ پور گاؤں میں جنہوں نے تبدیلی کی ایک لہر پیدا کر دی ہے، جناب شجیل ملا صاحب۔ سر میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سید کمال اندر صاحب سے بھی، زاہد علی برمارے سر صاحب سے بھی کہ ان کی خدمت میں بھی مومنٹو آف اپریسیشن پیش فرمائیں۔ تیسرا مومنٹو آف اپریسیشن میں پیش کرنا چاہوں گا گاؤں کی ایک بزرگ شخصیت جناب اعظم کوہاری سر۔ آ جائیے سر، تشریف لائیں، آپ یہاں پر آئے اور ہمیں اپنی موجودگی سے شرف بخشا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور بزرگوں کی دعائیں
اور ان کے مشورے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے گاؤں کے روح رواں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ریاض صاحب، سر آپ تشریف لائیں، آپ کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ۔ آ جاؤ بچہ، لے کے آ جاؤ، ماشاءاللہ، کم آ جاؤ۔ ڈاکٹر سید کمال اندر صاحب، ڈاکٹر زاہد برمارے سر اور ہمارے سید عاقب سر ان کی خدمت میں، ان کی بڑی خدمتیں ہیں۔ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ پروسیسر یونٹ ہے، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہر رات کو 2 بجے 3 بجے جب بھی ان کو فون کرو یہ کیمپس کی اور بدلہ پور اسکول کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تقی کوہاری صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ سر آپ بھی تشریف لائیں، آپ کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ ہماری طرف سے۔ یہ وہ سب لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی شروع سے ہی الہدایہ پبلک اسکول اور کیمپس کے لیے خدمتیں رہی ہیں، اور میں نے بہت پرانا ایک فوٹو دیکھا سر، اس میں تقی سر آپ کا بھی فوٹو ملا جو شاید پہلا اینول فنکشن تھا، تو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اتنے سالوں سے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے جو آج کا حافظ ہے، حافظ کے دادا جان، اس سے پہلے کہ میں خالد سر کو بلاؤں، میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے مقرر خصوصی مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو جب جہاں جس پروگرام میں بلاؤ حضرت تشریف لے آتے ہیں، اور مجھے تعجب ہوا کہ حضرت آج اکیلے آ گئے، بھیونڈی سے اکیلے تشریف لے آئے، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت آ گئے ہیں، نہ انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، آنے والا ہوں، پہنچوں گا، ایسا کچھ نہیں، اتنی سادگی ہے حضرت کی طبیعت میں، بالکل تواضع کے ساتھ حضرت تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد اگلا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں بلاؤں گا خالد خان سر کو، سر تشریف لے آئیں۔ یہ خالد خان سر نے بھروسہ دکھایا اپنے بچے کو، ان کا بچہ جو آج حافظ ہوا ہے، جس کی پگڑی باندھی گئی، 10 پارہ حفظ کر کے آیا تھا لیکن سارے بھول گیا تھا، یہاں آنے کے بعد اس نے ماشاءاللہ کافی محنت کی، اس کے استاد کو بھی اس میں اعتماد نظر آیا، اور اس نے سنڈے کو بھی سبق سنایا ہمارے بچے نے، اور اس میں ان کے دادا کی بڑی محنتیں ہیں، اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں بلاؤں گا ہمارے وکیل صاحب کو، جن کا بچہ ہمارے کیمپس میں پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ وکیل صاحب تشریف لے آئیں، آپ کی خدمت میں بھی ہم پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جنت کی پریاں ہیں جو آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ لا رہی ہیں، جزاکم اللہ بیٹا، آپ کی خدمت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ایک بہت ہی بزرگ شخصیت جناب صبیح الاسلام صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی آگے تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جناب صبیح الاسلام صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب کو یہاں تک لانے والے مولانا یاسر صاحب، حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جو کہ دارالعلوم امام ربانی نیرل میں استاد بھی ہیں۔ حضرت ہم آپ کی بھی اس خدمت کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ایک شخصیت کو ہم سے ملایا اور پھر 2 دوستوں کو بھی ایک منچ پر آپ نے ملنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا یاسر صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بے انتہا مشکور ہیں۔ الہدایہ کیمپس، الہدایہ پبلک اسکول، آپ تمام حضرات تشریف لائے اور اس ایونٹ کو جاندار بنایا۔ جناب صبیح الاسلام صاحب کے فرزند جناب سعد شاہ صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا آپ بھی سر ڈائس پر تشریف لے آئیں، آپ کا بھی ہم سب کی طرف سے پھولوں کے ساتھ ایک موسٹ وارم ویلکم اور خوش آمدید۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہاتھ لگا لیں، ماشاءاللہ گھر کی بات ہے جی۔ یہ پروگرام چونکہ دراصل بچوں کا ہی پروگرام ہے، لیکن اس کے بیچ میں ہم لوگ تھوڑا سا خلل انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بیک گراؤنڈ پروسیس ہے، ہمارا حفظ کا جو سسٹم ہے ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے یہ تمام پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، اور جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے وہ اس پروگرام کی بدولت
وہ جو صحابی نے جو تھوڑی سی کھجور ڈال دی تھی جس کی وجہ سے ساری کھجوروں میں برکت آ گئی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ آج کے تمام پروگراموں میں برکت آ جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائیں گے۔ ایک پھولوں کا گلدستہ زاہد سر کی بھی جو خدمت میں پیش کیا تھا۔ زاہد سر پھولوں کا گلدستہ دینے والوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم بھول گئے سر آپ کو گلدستہ دینا۔ میں آپ کے ساتھ میں بھی جوائن ہونے چاہوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں اپنے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ دعا پہلے ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان نیچے تشریف لے جائیں گے اور پروگرام بدستور جاری ہو جائے گا۔ میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے کہ مختصر سے دعا سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اکرم الاکرمین ان اساتذہ نے، منتظمین نے اور یہاں کے کام کرنے والے حضرات نے جو محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، مشقت اٹھائی ہے، اے اکرم الاکرمین خوب نواز دے، یا اللہ خوب نواز دے۔ اے اکرم الاکرمین انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ اس سے زیادہ اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس جیسے پروگرام اور اس جیسے مدرسے اور اس جیسے جامعات کو جگہ جگہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین یہاں آ کر کے بندے کو جو خوشی حاصل ہوئی ہے، یقیناً وہ عجیب خوشی حاصل ہوئی۔ یا اللہ اس جیسا نظام جہاں جہاں بھی ضرورت ہے اور ہر جگہ ضرورت ہے، یا اللہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی طرح اور جیالوں کو پیدا فرما، منتظمین کو پیدا فرما، یا اللہ متحرکین کو پیدا فرما۔ اے اکرم الاکرمین اس نظام کو پورے ہندوستان کے اندر قائم کرنے کے لیے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے یہاں سے حفظ کیا ہے، یا اللہ ان کو حفظ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، علمی میدان کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین دنیاوی میدان کے اندر بھی آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا ارادہ ہے، یا اللہ نیتیں ہیں، اس نیت سے کہیں زیادہ عروج اور ترقی نصیب فرما، یا اللہ حاضرین کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی آنے میں جو پریشانیاں ہوئی ہیں ان پریشانیوں پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جو دشواریاں ہوئی ہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما جو دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، طلبہ کی تشجیع اور ہمت افزائی کرنے کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اسے قبولیت سے نواز دے۔ اے اکرم الاکرمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف و اکابر کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلق خیرہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حافظ انجینئر اکرم جواری صاحب وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان سے جو گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔
جزاکم اللہ خیرن. تمام مہمانوں کا بے انتہا شکریہ. آپ اپنی نشست پر تشریف لے چلیں تاکہ پروگرام آگے بڑھ سکے. اس بیچ میں ہمارا جو سب سے پہلا حافظ ہے حافظ عمار میرا روڈ سے, وہ بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ کیمرہ اس پر بھی فوکس کر دے ذرا سا تاکہ سب کو نظر آ جائے. یہ ہمارا حافظ عمار کیمپس کا پہلا حافظ ہے اور یہ بہت پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا, ہماری نظر پڑ گئی اتفاق سے تو ہم نے اس کو آگے بلا لیا. یہ ہے ہمارا کیمپس کا پہلا حافظ ماشاءاللہ. کیمپس کے علاوہ بدلہ پور گاؤں میں بھی جیسے میں نے کہا کہ حفظ کا سسٹم شروع ہو رہا ہے. جن حضرات کو یا جن خواتین کو اپنے بچوں کو اس میں انرول کرنا ہے وہ گاؤں کے اسکول میں آ جائیں, اور جو بھی ہمارا پروگرام ہے ہم کیسے اس کو کرنے والے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی. الہدایہ پبلک اسکول میں ڈے بورڈنگ اسکول 3rd اور 4th اسٹینڈرڈ میں حفظ میں داخلہ شروع ہو رہا ہے.